रहमत रमज़ान है, रहमत रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ताहिर कादरी और आप देख रहे हैं इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से हमारी नशरियात रहमत रमज़ान और उसका बहुत ही प्यारा सेगमेंट कुरान की दुनिया। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हम सब के बहुत ही प्यारे कमाल की गुफ्तगू फरमाते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अहमद अज़हरी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मिजाज गिरामी बखैर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम एहसान। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। नाज़रीन कराम, मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है और आपकी मौजूदगी का आज भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। यूँ कहिए कि भाई हमारी ज़िंदगी का मरकज़ है, महवर है ये जो उन्वान है। अल्लाह अकबर। अब आप कहेंगे कि इतना अहम तरीन टॉपिक है तो फिर तो बड़ा मज़ा आने वाला है। खुदा की कसम बहुत मज़ा आएगा, मेरा विजदान ये कहता है। क्यों? इसलिए कि आज का जो टॉपिक है वो है कि कुरान पाक में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे। अल्लाह अकबर। भाई कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर का जिक्र कुरान पाक में कहाँ है, वो ये पूछते हैं कहाँ है। मैंने कहा भाई सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ है। पढ़ने वाला हो तो उसको नजर आता है। तासुब का चश्मा उतार के आपको कुरान पाक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को क्या शान है, क्या बुलंदियां अता फरमाई और किस तरह महबूब की शान और अजमत के चर्चे बयान किए हैं। तो आज मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, तो आइए मुसाहब की तरफ बढ़ते हैं और मुफ्ती साहब से सुनते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने महबूब के किस तरह चर्चे बयान फरमाए हैं। क्या फरमाएंगे मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हाफिज़ साहब, आपने बहुत कमाल की गुफ्तगू आज छेड़ी है और आपने दौरान गुफ्तगू ये फरमाया कि मेरा फेवरेट टॉपिक है जी। बल्कि मैं यहाँ रोक करके कहूँगा कि पूरी रुए ज़मीन पर बसने वाले हर मोमिन का ये फेवरेट टॉपिक होना ही है। क्या कहने, वाह वाह वाह, बेशक। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं। हाँ हाँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र, हाँ अलबत्ता ये बात जरूर है कि ईमान वालों का जिक्र मैं कर रहा हूँ, और जिसके दिल में निफाक है, बुग़्ज़ है, अदावत है, कुफ्र है, उससे हमारी गुफ्तगू का कोई सरोकार नहीं। जो मोमिन है वो उनके चर्चे के बगैर नहीं रह सकता। सुभान अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र जमील का ऐसा असर हर मोमिन पर है कि आज भी मैं अपनी तकरीरों में तो ये कहता भी हूँ कि मैं यूं ही अगर किसी तकरीर में कह दूं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग अंगूठों को उठाते हैं, बोसा देते हैं और आंखों से लगा लेते हैं। सुभान अल्लाह। मुझे ये बताओ कि लोगों को ये करने का हुक्म कौन देता है? हमने तो तकरीर में पहले से ये नहीं कहा, तुम्हारी फील्ड नहीं बनाई, मैं ये कहूंगा तो तुम यूं कहोगे, या हुजूर का नाम भी ले लिया तो जुबानों पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही आ जाता है। तो ये इस बात की गम्माजी करता है कि आपका ताल्लुक कितना ज्यादा उस शख्सियत से है कि आप कसरत से उनका जिक्र सुनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। तुम्हारी तबीयत ये चाहती है। वाह वाह वाह। और होना भी चाहिए। तो अब हम आते हैं अपनी इस उन्वान पर कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील कुरान पाक में और आपके चर्चे कुरान पाक में। बल्कि मैं गुफ्तगू को यूं शुरू करता हूं, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। क्या बात है। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अल्लामा नज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, तो इश्क की निगाह से देखने वाले को कुरान पाक जगह जगह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत में नजर आएगा। आयात बय्यिनात उसको खुल करके नजर आएंगी कि अपने महबूब के चर्चे अल्लाह ताला ने किस अंदाज से बयान किए। सुभान अल्लाह। लेकिन जिसको कोढ़ की बीमारी हो और जिसके आंखों पर ऐसा पट्टा पड़ा हुआ हो या पट्टी पड़ी हुई हो तो उसे कुछ नजर नहीं आए। दीदा कोर को क्या नजर आए, क्या देखे, क्या देखे, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे। वाह वाह। बहरहाल अब कुरान पाक में हम जब चलते हैं तो अल्लाह करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो बयान फरमाया, एक खुसूसियत देखें
کئی نبیوں کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ جنت میں ٹھہرو، آپ اور آپ کی بیوی. یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے. نبیوں کو پکارا جا رہا نا. یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو. یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت. یہ نبیوں کا خطاب ہے. لیکن پورے قرآن میں یا محمد کہیں نہیں کہا گیا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. یا محمد اس طرح سے پکارا نہیں گیا، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب پکارا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، سبحان یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، یہ ساری باتیں ہیں. واہ واہ. اسی لیے یہاں بات یاد آتی ہے اقبال کی. کتنے بہترین انداز میں کہا ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. اس کی وجہ کیا ہے اس کو بیان کرنے کی؟ جیسے کہ حدیث میں ملتا ہے نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جی. تو حدیث جابر میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح کو پیدا کیا، اور ایک حدیث میں ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. تو قلم پہلے ہوا، یہ لوح پہلے پیدا کی گئی، یا حضور کا نور؟ تو اقبال کی یہ بات پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرچوں کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو ایک ایک بات میں آپ کے سامنے لے کر کے آتا ہوں. ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ ایک بڑا ہی مزیدار واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ بغداد میں ایک مصور آیا تھا، آرٹسٹ، کمال کا مصور تھا، فنکار تھا. اور اس کا کمال یہ تھا کہ لوگ اس کے پاس جا کر آرڈر دے کر تصویریں بنواتے، یعنی جیسے کہا جاتا ویسے وہ تصویر بناتا. تو لوگ اپنے محبوباؤں کی، اپنے معشوقاؤں کی تصویریں بنا رہے تھے کہ اس کا چہرہ ایسا، اس کی آنکھیں ایسی، اس کی ناک ایسی، اس کے لب ایسے. تو لوگ جو ڈائریکشن دیتے اس پر وہ کمال کی تصویر بنا کر دیتا. یہ اس کا کمال تھا. تو جب یہ خبر پھیلی تو سنا کہ جنید بغدادی بھی وہاں پہنچ گئے. ان کا کیا تعلق ہے اس دنیا دار سے؟ صحیح. لیکن جب آپ کی باری آئی تو مصور دیکھ کر گھبرا گیا. کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا سنا ہے تو کمال کی تصویریں بناتا ہے، لوگوں سے ان سے ان کے محبوباؤں کے حلیے اور ان کے قد و قامت سن کر کے تو بنا دیتا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی ایک تصویر بنا دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے بتائیے آپ. تو جنید بغدادی کہنے لگے میرے محبوب کے چہرے اور اس کے رخسار ایسے تھے، پورا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتانے لگے. جنید بغدادی، ان کے لبھائے پاک گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح، ان کے آنکھیں بڑی بڑی اس طرح کی خوبصورت، اور پیشانی اونچی چوڑی، ساری جب بیان کرنے لگے تو مصور نے کہا رکو رکو، یہ تصویر میرے پاس رکھیے. تو جنید بغدادی نے کہا دکھا دو. تو مصور گیا اور پورا قرآن لا کر رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کہ اے جنید بغدادی، کیا اس سے بہتر کوئی تصویر تمہارے محبوب کی ہے؟ اللہ اکبر. اس سے بہتر کوئی تصویر ہے کہ جب اس محبوب کا چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. سبحان اللہ. اس محبوب کی زلفیں دیکھنا ہو تو قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ. رات کی قسم جو یاد فرمائی گئی ہے وہ محبوب کی زلفوں کی تاریکیاں اس میں بیان کی گئی ہیں. محبوب کا سینہ کیسا ہے؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. واہ واہ. محبوب کی آنکھیں کیسی ہیں؟ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. محبوب کے ہاتھ کیسے ہیں؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. واہ واہ. محبوب کے قدم کیسے ہیں؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. سبحان اللہ. محبوب کا ذکر کیسا ہے؟ ورفعنا لك ذکرک. واہ واہ. تو قرآن پاک نے تو محبوب کے پورے قد و قامت کا ذکر کیا ہے. تو یہاں پر پھر بھی میں کہنا چاہوں گا یہ عشق والوں کی بولی ہے. جیسی چیز آپ ڈھونڈیں گے قرآن پاک میں ویسی موتیاں اس کو ملیں گی.
پھر میں وہی بات دہراؤں گا، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ قرآن پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمال کے چرچے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو یہاں پر بات بتاؤں کہ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اور ان کے ناموس کے لیے کیسی باتیں بیان فرمائے قرآن میں، جانتے ہیں؟ 3 مثالیں میں دیتا ہوں آپ کو، 3 مثالیں۔ کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ کے جو نرینہ اولاد تھی وہ 3 تھے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم۔ اخیر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو کفار مکہ مشرکین نے یہ مذاق میں کہا کہ محمد کی اب نسل ختم ہو گئی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ اقطاع النسل ہے، یعنی کٹی ہوئی نسل۔ تو یہ بات محبوب کے سینے پر گراں گزری۔ اللہ، تو رب تبارک و تعالی اس چیز کو قرآن پاک میں کیسے فرماتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محبوب، آپ کو رب تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ اٹھیں، رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ رب کا جواب دیکھ رہے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات یہ ہے۔ محبوب کے چرچے ایسے، اور دشمن کٹی ہوئی نسل کا ایسا ہے کہ جس نے کہا تھا حضور کو کٹی ہوئی نسل کا، مجھے ڈھونڈ کر دکھائیں دنیا میں اس کی اولاد کہاں ہے۔ اور رسول پاک کو اس نے تانا دیا تھا، آج ہر علاقے میں جائیں سادات کی خوشبو محسوس کریں۔ سبحان اللہ، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پوری دنیا میں ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چرچے میں جس نے بھی سیند لگانے کی کوشش کی، ایسا جواب قرآن میں فرمایا۔ ابو لہب نے کہا تھا نا، تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا تم نے اس لیے ہم کو یہاں جمع کیا تھا جب دعوت دین آپ نے شروع فرمائی؟ تو یہ جملہ حضور کو پہلی مرتبہ کسی نے کہا ہے، کیونکہ وہ بلند اخلاق تھے، 40 سال تک مکہ والے آپ کے اخلاق کی قسم کھاتے، اس وقت یہ جملہ سخت تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب و تب۔ محبوب آپ کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ اور ایسی لعنت پڑی ہے، کروڑوں مومنین قیامت تک یہ آیت پڑھتے رہیں گے اور اس گستاخ پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ آیتوں کے اترنے کا سلسلہ رک گیا، کافی دنوں تک آیتیں نہیں آئیں، تو مذاق اڑانا شروع کر دیا کفار نے۔ ودع رب محمد محمدا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات بھی محبوب کے قلب پر گرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے آیت پوری نہیں بلکہ پوری سورہ اتاری، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ سبحان اللہ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے بیان کرنا سنت الہی ہے، سبحان اللہ، اور ان کے دشمنوں کا جواب دینا یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ واہ واہ واہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب دینا، منہ توڑ جواب دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ ویسے تو ختم نہیں ہوں گے چرچے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ صرف اتنی بات میں آپ کو کہوں، ایک آیت پر اگر ہم گفتگو کر لینا، آپ کو میں بتاتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر، اللہ، اس کی تفسیر جو آپ دیکھیں گے بہت سارے مفسرین نے فرمائی ہے، صرف ایک سورے کی تفسیر پر کتاب پوری لکھی گئی ہے، سورہ کوثر پر۔ 3 آیتوں والی سورہ ہے، سب سے چھوٹی سورہ ہے قرآن پاک کی، اس کی تفسیر پہ پوری کتاب موجود ہے جو 1000 صفحات کی ہوں۔ صحیح۔ تو یہاں پر جو فرمایا رب تعالیٰ نے، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے عربی کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا، تھوڑی سی گرامر کی بات کریں۔ جی۔ عربی میں اس کی فصاحت اور بلاغت بہت معنی رکھتی ہے سمجھنے کے لیے۔ کئی الفاظ ہوتے ہیں، اب جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں، ہر چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے، دن کا اپوزٹ رات ہے، وائٹ بلیک، یہ سب چیزوں میں اپوزٹ ضد ہوتی ہے۔ ضد ہوتی۔ تو عربی میں قلیل ہے ایک،
اس کے اپوزٹ جو لفظ آتا ہے عربی میں وہ کثیر ہوتا ہے. کثیر آتا ہے. قلیل ہے تو کثیر ہے. قلیل کے اپوزٹ میں کثیر ہے. لیکن عربی میں صرف ایک ہی اپوزٹ نہیں ہوتا. اب اس کثیر سے کچھ زیادہ بولنا ہو تو اس کو کہتے ہیں اکثر. اکثر ٹھیک ہے. اچھا اکثر سے بھی زیادہ کوئی چیز ہو تو اسے کوثر کہتے ہیں. ہاں سبحان اللہ. اب آپ کو میں بتاتا ہوں قلیل ایک چیز ہے, صحیح. اس کے اپوزٹ میں کیا ہوا؟ کثیر. اس سے زیادہ ہو گیا تو اکثر. اور بھی زیادہ ہو گیا. سپرلیٹو ڈگری. ہاں سپرلیٹو ڈگری جو واہ کوثر ہو گیا. سبحان اللہ. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ قلیل کیا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. رب تعالیٰ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. اللہ. محبوب آپ فرماتے پوری دنیا کا یہ سامان تھوڑا ہے, قلیل ہے. اب اس میں سارے انسان, جنات, چرند پرند, درخت, پیڑ پودے, ساری چیزیں آ گئی دنیا کی. دنیا کا سارا سامان کیا ہے؟ قلیل. قلیل ہے. پوری کائنات یہ قلیل ہے. اب اس کے مقابل میں اگر کوئی چیز ہو تو کیا ہے؟ کثیر. تو اس دنیا سے اگر 2 گنا کوئی چیز دی گئی ہو تو کثیر کہی جاتی. لیکن یہاں پر کہا جا رہا کثیر بھی نہیں, اکثر بھی نہیں. اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے. سبحان اللہ. اب کون پہنچ سکتا ہے اس حد تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو کیا دیا ہے. یہ کیسے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ. جس کی لمٹ طے کرنا تمہارے بس کا کام ہے. اور اسی لیے سچ فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. واہ 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 واہ. اور پھر ہم کیا گفتگو کریں؟ یہی کہیں گے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے اور آپ کے اذکار دیکھ کر ششدر رہ جاتا ہے ہر بندہ. تو یہاں پر ہم ایک چیز اور میں آپ کو آگے چل کر کے عرض کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام اذکار جمیلہ اور آپ کے چرچوں کو دیکھ کر کوئی اتنا غلو بھی نہ کر جائے کہ حضور کو خدا کے درجے تک لے جائے. بالکل صحیح. تو یہاں پر بھی آپ کو یہ لے کر کے چلنا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی مقام ہے تو وہ حضور کا ہے. واہ. اب اس کو چرچوں میں اگر آپ جائیں گے تو دیکھیں شیخ سعدی کیا کہتے ہیں, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہاں پر فیصلہ کن بات آتی ہے تو حافظ جمال شیرازی کی کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حق. جیسا آپ کا حق ہے ویسی تعریف کرنا تو ممکن ہی نہیں. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. واہ واہ واہ. خدا کے بعد سب سے بلند مقام آپ کا ہے یا رسول اللہ, بس حاصل کلام یہی ہے. کمال کمال. اور حضرت یہ جیسا آپ نے گفتگو فرمائی کہ حضور کے علم کو تولنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, تو جن کو سکھانے والا رب رحمان ہو اور جن کو سلیبس وہ دیا گیا ہو, سکھایا گیا ہو کہ جو وعلمہ کا معلوم تکن تعلم کی شان کے ساتھ ہے. بالکل. اللہ اکبر. اس کا احاطہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کیا محبوب کو سکھایا؟ بھائی یہ نہیں سکھایا, تم پہلے فہرست بنا لو کہ یہ نہیں سکھایا. اسی کا رب جواب دے رہا ہے کہ جو محبوب نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا, سکھایا. تو تجھے پتہ لگ گیا. اسی سے لگتی ہوئی یہ بات بھی ترتیب دیکھیں, سورہ رحمان ہر کوئی پڑھتا ہے, پہلی آیت ہے الرحمن, اس کے بعد کیا ہے علم القرآن. جی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. جی. 3 آیتوں کو دیکھیں آپ, ترجمہ میں جائیں گے اگر آپ, رحمان علم القرآن جس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر کیا ہے خلق الانسان جس نے انسان پیدا کیا. جب انسان پیدا کرنے والا یہ مقام تیسرے نمبر پر ہے تو قرآن سکھایا کس کو ہے؟ پہلے یہ آ رہا ہے علم القرآن. واہ واہ. علم القرآن, علم القرآن تو پہلے آ رہا ہے. اس کے بعد خلق الانسان ہے. واہ واہ واہ. انسان کو پیدا کیا. تو یہاں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو انسان اول کے پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ سارے علوم عطا فرمایا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ غار حرا میں جو آیتیں نازل ہوئی تو ابتدائی جو چیزیں تھی تو وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, اقرا, پڑھو. عام طور پر اس پر نقطہ بیان کیا جاتا ہے
کہ جو مبتدی ہو، بالکل بگنر جس کو کہتے ہیں، شروعات کا معاملہ ہو، تو اس کو کہیں گے جیسے میں کہوں ویسے کہو. اب یہ کہنا کہ پڑھو پڑھو، تو مطلب یہ ہے کہ جو پڑھا ہوا ہے اس کو کہا جائے کہ پڑھو. اور اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ پر جو ہے نا ذکر آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں. یاد کرو، یہ آیت کئی جگہ ہے. کس کو کہی جا رہی ہے؟ رسول کو، جس پر قرآن اترا ہے. اے محبوب یاد کرو جب رب نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں نائب پیدا کرنے والا ہوں. تو یاد کرنے کی بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ جو واقعے کے وقت موجود رہا ہو. یاد کرو. واہ 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 مفتی صاحب، واہ، یاد کرو. خوبصورت نقطہ ہے. واہ، تو یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے. کمال ہو گیا. اور کچھ جگہ پر تو رب تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ رب نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو ہاتھی والوں کا جو معاملہ ہوا ہے تو پہلے ہوا وہ تو حضور کی ولادت سے پہلے کا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا بات ہے مفتی تو صاحب. یہ سنیوں کا جو عقیدہ ہے نا حاضر و ناظر کا، کیا بات ہے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ وہی اول وہی آخر. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اذکار جمیلہ جو قرآن پاک میں، اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ایک اور بات ارشاد فرمائے، شروع میں آپ نے القابات کا ذکر کیا تھا کہ کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا محبوب کو، کہیں یا ایھا المزمل. تو یہ مختلف مقامات پر مختلف القابات سے محبوب کو پکارنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ محبت کا اظہار قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے. وجوہات کی طرف اگر ہم جائیں گے تو ایک بہت طویل بحث ہے، کیونکہ صحیح، ہر لفظ کا ایک معنی ہے، ہر لفظ کے مفہوم ہے، اور کس وجہ سے کس وقت محبوب کو کن القاب سے پکارا جائے باضابطہ پورا ایک کلام ہے، ایک کتاب ہے. صحیح صحیح. لیکن یہاں مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ یہ ادب امتیوں کو سکھانا ہے کہ وہ رب ہو کر اپنے محبوب کو ان القاب سے پکار رہا ہو. کیا بات. تو امتی اپنے نبی کو کس طرح سے پکارے؟ اسی لیے قرآن پاک میں یہ بھی آیت آئی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو ویسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. سینس رکھنے والے کو تو یہاں اتنا ہی سمجھ جانا چاہیے کہ ان کا رب ان کو ان القاب سے پکار رہا ہے، تو پھر بندے کو، امتی کو کیسے پکارنا چاہیے؟ واہ واہ. ہوتا کیا ہے حافظ صاحب، میں آپ کو بتاؤں، ظالموں کو کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس میں وہ تنقیص ڈھونڈتے ہیں، شان رسالت کو کم کرنے کی سوچتے ہیں. کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ لیا اور اس کو رٹا لگانے لگ گئے کہ وہ ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح بشر ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا ہے، تم سے نہیں کہا کہ تم بھی کہو. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. وہ رسول کو کہا گیا ہے. اب اس کی وجوہات کی طرف بھی اگر آپ جائیں گے نا، اتنا نفیس نقطہ ہے، اتنی نفیس گفتگو ہے. آپ کو بتاتا ہوں کہ زمانہ ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوا کیا تھا کہ نمرود سے آپ کا جو مناظرہ ہوا نا، وہ بھی قرآن پاک میں ہے. نمرود نے پوچھا آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. بہت اچھا. اس ظالم نے کیا کیا؟ جیل میں موجود 2 قیدیوں کو لایا اور ایک کو مار ڈالا اور ایک کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے کے بعد پھر اس کو یہ چیلنج دیا، ربی الذی یحیی و یمیت پہلے کہا تھا، اب کہنے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، پچھم سے سورج نکال کے دکھا. تو یہ تو کس کا چیلنج ہوا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کا چیلنج ان کے دور کا تھا، لیکن وہ مبہوت ہو گیا، کافر نہیں کر سکا. تو کہیں کسی کے دماغ میں یہ بات رہ گئی ہو کہ خدا کا معیار ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتا دیا ہو جو پچھم سے سورج نکال دے وہ کیا ہوتا ہے؟ خدا ہوتا ہے. تو اب زمانہ بیت گیا، برسا برس گئے، پھر وہ مقام صحبا پر مولا کائنات کی جو نماز قضا ہو رہی تھی عصر کی، سورج ڈوب گیا تو پھیرا کس نے؟
ڈوبے ہوئے سورج کو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پلٹایا. اب مجھے بتائیں سورج کو پچھم سے نکالنے والا یہ رسول. تو جن لوگوں نے دیکھا رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس معجزے کو، اب آیت آئی کہ کہیں وہ واقعہ ذہن میں نہ ہو کہ جو سورج پچھم سے نکال دے پھر وہ خدا ہو جائے. تو محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. قل انما انا بشر مثلکم. تو بہت ساری وجوہات ہیں، یہ رٹا لگانے لگ جاتے ہیں کہ، اور دوسرے معاملات یہ بھی ہے کہ عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات کو دیکھے، جیسے پیدا ہوئے آج اور گفتگو کرنے لگے آج ماں کی گود سے، اور کوڑ اور برس کی بیماریوں والوں کو ہاتھ لگا دیں تو صحیح ہو جائے، مٹی کے پرندوں کو پھونک ماریں تو وہ ہوا میں اڑنے لگ جائے. یہ محیر العقول معجزات دیکھ کر ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیے. عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ بیدار ہو کر کے آئے تو یہودیوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. تو یہ دونوں باتیں ہو گئی عیسائیوں میں بھی یہودیوں میں بھی. تو وہ معجزے دیکھ کر کے جب انہوں نے خدا کے درجے تک پہنچایا تو یہاں معجزوں کا تو کمال ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سراپا معجزہ، سراپا معجزہ ہے. واہ واہ. کبھی انگلیوں سے پانی نکلنا دیکھا، ہاں ہاں ہاں، چشموں سے پانی نکالا گیا ہے، انگلیوں سے پانی نکل رہے ہو، اور سورج کو بھی پلٹایا جا رہا ہو، چاند کو بھی شک کیا جا رہا ہو، کنکریوں کو بولنے کا سلیقہ دیا جا رہا ہو. تو یہ جو کمال کے معجزات، تو پھر کوئی عقل یہاں گمراہ نہ ہو جائے کہ یہ خدا تو نہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اب اس کے لیے سنیوں کا عقیدہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بعض ظالموں نے ہماری حضور سے بے پناہ جو محبت ہے اس کو اس پیرائے میں لے کر بیان کرتے ہیں کہ یہ سنی جو ہے اپنے نبی کو خدا کے درجے تک پہنچاتے ہیں، اور کوئی جھوٹا شعر امام اہل سنت فاضل بریلوی کی طرف بھی پیش کر کے الزام لگاتے ہیں کہ یہ بریلویوں کا عقیدہ اس طرح ہے. وہ ایسے جھوٹے لوگ ہیں کہ ان کو نہ اس شعر کی حقیقت ہے. شعر بھی مشہور جو انہی لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو. نعوذ باللہ، العیاذ باللہ. اعلیٰ حضرت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بہت اچھا. اور جاہلوں کو اس کی تحقیق نہیں. تو ہمیں اس بات کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا کے درجے تک لے جاتے ہیں. نہیں، ظالموں کان کھول کر کے سنو، ہم بتاتے ہمارا عقیدہ کیا ہے. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. مقام و مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. دونوں میں فرق رکھو کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، رسول کی تعظیم کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حقوق، اور یہ ہے چرچوں کے تعلق سے صحیح انصاف کی بات. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن پاک میں جو چرچے آئے ہیں ان کا احاطہ مشکل ہے، ممکن نہیں. کیا بات. ایک چھوٹی سی نشست میں آپ نے اتنی بڑی گفتگو کو چھیڑ دیا. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. جہاں زبانیں سوکھ گئی ہیں، جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، اور بڑی پیاری بات ہے کہ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ انہی کی مدح سرائی بھی گزرا. الحمدللہ الحمدللہ. ہاں، فرق یہ ہے. الحمدللہ میں بھی اسی نوکری میں ہوں، اور دعا یہی کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ، ہمیشہ ایک دعا ہوتی ہے جو بیدم شاہ وارثی کی دعا تھی کہ سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. سبحان اللہ. تو یہ حضور کی تعریف کرنے والے ان کے ثنا خانوں کی تو کوئی گنتی نہیں. تھک گئے، سارے قلم سوکھ گئے، سارے ورق سوکھ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوصاف حمیدہ کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور سید اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت انداز میں اہل سنت کا نظریہ بیان کیا کہ حضور کی شان تو ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جہاں اے جانے جہاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. اور تیرے تو وصف
عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جس امام نے، جس اعلیٰ حضرت نے، جس امام احمد رضا نے اتنی ساری زندگی حضور کی شان بیان کی ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تو کسی کو کوئی بدگمانی نہ ہو جائے، اس لیے آگے چل کر کہتے ہیں کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ غور سے سنیے گا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ خالق کے تو آپ بندے ہیں اور خلق کے آپ آقا ہیں، وہ بھی رب کی عطا سے۔ اتنا واضح انداز سے ہم نے اپنا عقیدہ نظریہ پیش کر دیا، اور پھر بھی اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ ہم حضور کی شان بیان نہ کریں تو آپ کبھی بھی اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری زندگیوں کا محور و مقصد حضور کی محبت ہے۔ کیا خوب شاعر نے کہا، بس اسی پر مکمل کروں گا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مصطفیٰ آپ کا دل سے شکریہ، آپ نے بڑا وقت عطا فرمایا، اتنے خوبصورت عنوان پر بڑی پیاری آپ نے باتیں ارشاد فرمائی۔ یقیناً اب جو ہمارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کی میں کہتا ہوں کہ سینس ان کا کلیئر ہو گیا ہوگا، مسکنسیپشن جو ان کے ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اب وہ قرآن پاک پڑھیں گے تو ایک ایک آیت میں ان کو حضور کی شان اور توصیف نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، رمضان کے مہینے میں سارے روزے رکھے